शुरू करता हूँ रब्बे करीम के नाम से, जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। लाइव प्रोग्राम अवाम की बात लिया टीवी एचडी से पेश खिदमत। मैं हूं आपका मेजबान राना सुल्तान महमूद अख्तर। इस प्रोग्राम को तमाम सुनते और देखते दोस्तों को राना सुल्तान महमूद अख्तर का सलाम। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास तशरीफ रखते हैं जनाब मोहतरम मुफ्ती नुमान कादर मुस्तफ़ाई साहब, मोहतरम मिनहाजुर रसूल मदनी इदारा लिया। सबसे पहले तो मैं जनाब मुफ्ती साहब को इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर, इस मसरूफ़ तरीन दौर में उन्होंने जो हमें वक़्त दिया है, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। शुक्रिया। जहाँ तक जनाब मुफ्ती साहब के तारुफ का ताल्लुक है, माशाल्लाह मुफ्ती साहब इंटरनेशनल शख्सियत हैं। लाहौर में दीनी मदारस और दीन का काम किया, समाजी काम किए। अल्लाह ताला के फजल व करम से दीनवी और दुनियावी दोनों अलूम अच्छे खासे जानते हैं माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुआशरे की जुज़ियात को भी समझते हैं, आम आदमी के मसाइल अच्छे तरीके से समझते हैं। और अगर मैं इनका तारुफ कराना चाहूँ तो ये मेरे 30 मिनट जो हैं ये भी काफ़ी नहीं है। लिहाजा मैं आपके दरमियान और इनके दरमियान अब ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम मेहमान का आपको दें, आपके तमाम मसाइल जो हैं वो उजागर किए जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ अवाम की बात है। यहाँ सिर्फ हम अवाम की बात करते हैं, मसाइल को हम ज़ेर बहस लाते हैं, उजागर करते हैं, अरबाब अख्तियार तक पहुँचाते हैं, उनका हल भी बताते हैं। और अल्लाह ताला के फजल व करम से, आपकी दुआओं से आपको नज़र भी आते होंगे, बहुत से मसाइल हल भी हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो बाकी मसले हैं, बहुत से मसाइल हैं, और इंशाअल्लाह वो हल भी होंगे। तो मैं आपको लिए चलता हूँ जनाब मुफ्ती साहब के पास। उनसे आज जो हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है कि लिया तौसा पुल जो 2018 में बनाया गया था, यानी शुरू हुआ था, तो वो 20 में मुकम्मल हुआ। 24 में मुकम्मल तौर पर उसकी अप्रोच रोड वगैरह मुकम्मल तैयार करके उसने चालू होना था, लेकिन शुभ किस्मत वो आज तक चालू ना हो सका। बल्कि जो साथ जो उन्होंने गाइड बंद बनाया था, जो हिफाजती सपर बनाया था, उसमें शगाफ पड़ गया। 1 महीने से चीखो पुकार पूरे इलाके में हुई, सोशल मीडिया पर हुई, लेकिन अफसोस सद अफसोस, अरबाब अख्तियार क्या किसी ने भी तवज्जो न दी। आखिरकार अब वो सिपर बंद टूट गया। हजारों एकड़ रकबा, हजारों लोग वो सर मुतासर हुए हैं। तो मैं जनाब मुफ्ती साहब से यही सवाल करने वाला हूँ कि सर क्या हाल है, ये सूरत हाल है, जो जीत गए हैं, जो हार गए हैं इलेक्शन में, और किसी ने भी हमारे इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी। और ख़ास तौर पर जो है यहाँ पर अलीम खान साहब आए थे, जो IPP के मरकजी सदर भी हैं और आजकल वो बड़े बड़े हलकों के करीब भी हैं, तो वो वजीर मवासलात भी हैं। और उन्होंने यहाँ ऐलान किया था
کہ اس کی اپروچ روڈ جو ہے وہ بہت جلدی جہاں میں انشاءاللہ کام شروع کرا دوں گا، تو ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ بتائیں گے سر کہ یہ اتنی بے حسی کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم قبلہ استاد محترم رانا سلطان محمود اختر صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم، خاص کر سی ای او جناب محترم عبدالرحمن فریدی صاحب، جناب درویش صحافی میں جنہیں کہتا ہوں، ملک مقبول الہی صاحب، اور دیگر جتنے بھی آپ کے اس چینل سے لیا ٹی وی ایچ ڈی سے وابستہ ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو بھی ہوں اور ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ قبلہ رانا صاحب، یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ المیہ بھی ہے کہ آپ شروع سے دیکھ لیں اب تک تادم گفتگو جی کسی بھی حکمران نے کسی بھی عوام کے مسئلہ کو کبھی بھی سنجیدہ نہیں لیا، جی کبھی بھی۔ اگر اس مسئلہ کو، اور یہ خاص مسئلہ ہے، دیکھو نا، حکمرانوں کو بھی پتہ ہے اور جو اس فیلڈ سے وابستہ جو شعبہ جات ہے ان سب کو پتہ ہے کہ ہر سال جو ہے مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں اور بڑی شدید ترین بارشیں ہوتی ہیں، تو صاف ظاہر ہے پانی جب اوور ہوتا ہے بارشوں کی شدت کی وجہ سے، تو اس پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس پانی کو جمع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نظام تو ہونا چاہیے نا جی۔ جی اتنے وسائل بھی ہمارے پاس، یہ نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہیں یا ہم بالکل ہی جناب بیٹھے ہیں جناب ندے دے اتنے بیٹھے ہیں جناب، تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں جی، ہمارے پاس مینجمنٹ نہیں ہے جی، ہمارے پاس اس طرح کے انجینئرز نہیں ہیں یا ہنرمند افراد نہیں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، سب کچھ موجود ہے لیکن نیت خالص نہیں ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں، میں یہ ساری رپورٹنگ جو ہے نا جی، یہ ضلع لیا کے جو ہمارے اہل صحافت ہیں، اور میں خاص کر جناب ملک مقبول الہی صاحب کی رپورٹنگ ڈیلی پڑھ رہا ہوں، یہ روزنامہ خبریں کے اوپر بھی اور سوشل ان کے جو ہے پیجز اور جو ان کا نیٹ ورک ہے وہاں پہ بھی میں ساری دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا کہ ابھی تک میں نے جو دیکھا ہے کہ کوئی بھی حکومتی عہدیدار خاص کر، یعنی اگر وہ گئے ہیں تو صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اور وہاں صرف فوٹو سیشن کرنے کے لیے، ابھی تک کوئی ہمارا ایم این اے یہاں جو ضلع لیا کا ہے وہ کہ وہ اپوزیشن میں ہے، لیکن رانا صاحب کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے وہ ووٹر ہیں، ہمارا حلقہ ہے کہ ہم جا کے دیکھو تو صحیح کہ کتنی بستیاں، وہ ملک مقبول الہی صاحب نے تو پوری ایک لسٹ دی ہے کہ وہ بستی جناب کمارا والی بستی جناب، وہ زنگیزہ بستی تھی، وہ جناب، اور کتنی بے شمار، اب صاف ظاہر بستی کو 2-4 گھروں پہ مشتمل تو نہیں ہوتی، بستی ہے، ہزاروں لوگ وہاں پہ جناب بیچارے بے یار و مددگار بستی ہے، سینکڑوں بے شمار بستی ہیں۔ اب جس طرح فرما رہے تھے جناب اپنے انٹرو میں کہ ہزاروں لوگ اب وہ بیچارے بے سر و سوانی کی حالت میں، اب دیکھ رہے ہیں کہ جناب کہ کوئی ہمیں کو کھانا دے گا، کوئی خیمے، کوئی کیمپ، ابھی تک تو کوئی ایسا ہمیں حکومتی سطح پہ سیٹ اپ نظر نہیں آیا۔ اور بڑی جس طرح فرما رہے تھے کہ دیکھو نا توسا پل، اگر اس کے ساتھ یعنی حفاظتی طور پہ گائیڈ وہ بند جو جس طرح آپ فرما رہے تھے، اگر وہ مضبوط ہوتا، اس میں میٹیریل ایسا جناب اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا تو وہ کیوں ٹوٹتا، اس میں شگاف کیوں پڑتا؟ اور ریت کا بنا ہوا تھا سارا حضرت 2 نمبر مال جب لگائیں گے تو صاف ظاہر ہے وہ پانی کے بہاؤ کو تو نہیں نہ سہ سکے گا جناب، وہ تو پانی کا ایک ہی بہاؤ آئے گا اور ریت کے ٹیبے کو بہا کے لے کے جائے۔ اگر وہاں پہ میٹیریل ہوتا، چیک اینڈ بیلنس ہوتا، جی، اگر اب بھی کوئی ہوش کے ناخن نہ لے کہ جنہوں نے یہ بند بنایا اور جو اس کے ٹھیکیدار تھے، اس میں اتنا کتنا پیسہ لگا، کس نے کتنا کھایا، اب چاہیے تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایماندار افسر ہو ان سب کو جناب لائن حاضر کرے، ان کا احتساب کرے، ان کو کٹہرے میں لائے کہ تمہاری نالائکی اور حد حرامی اور حرام خوری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اور تمہاری نالائکیوں کی وجہ سے کتنے بیچارے لوگ ہیں یعنی وہ جناب پانی کی نظر ہو گئے۔ یعنی عوام جو ہے سر اپروچ روڈ کے لیے امید کر رہی تھی اور انہوں نے یہ حضرت اپروچ روڈ تو یہ تو حکمرانوں کے ایسے وعدے ہوتے ہیں، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ علیم خان صاحب تشریف لائے اور وعدہ کیا جناب، ہم نے تالیاں بجا دی اور خوش ہو گئے، لو جی بن رہا ہے جی۔ اگر جب دیکھو نا سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جب مریم نواز صاحبہ یہاں پہ تشریف لائیں، سب سے پہلے تو چاہیے تھا کہ اس سے مطالبہ کرتے
میڈیکل کالج سے زیادہ ضروری تھا کہ یہاں پہ انسانوں کو بچانے کے لیے بالکل کوئی مضبوط بنیادوں پر یا بند بنایا جاتا ہے۔ دریا کے کٹاؤ کو روکا جاتا کٹاؤ کو روکنے کے لیے یہ جو ہر سال جو ہزاروں ایکڑ زمینیں یہ جناب جو دریا برد ہو جاتی ہیں جی اور اس میں کتنا مالی نقصان ہوتا ہے، کتنا جانی نقصان ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مریم صاحبہ جب تشریف لائی تھی، لیکن بد نصیبی بدقسمتی کے مافیاز ان کے ارد گرد حاشیہ بردار ہوتے ہیں، وہ جن کے حصار میں یہ سارے حکمران ہوتے ہیں، اور وہ کسی ایسے بندے کو جناب قریب تک نہیں آنے دیتے جو عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے جناب اپنی آواز، عوام کی آواز، اس طرح ہمارا یہ پروگرام ہے نا عوام کی بات، جی اب ہم تو دھڑلے کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، بالکل لیکن سامنے حکمران بیٹھا ہو، اگر کوئی وہاں پہ جا کے بات کرے کہ بی بی صاحبہ ہمارا تو علاقہ ڈوب رہا ہے، جی اب مونسون کی بارشیں شروع ہونے والی ہیں، تو دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے آپ نے کیا بندوبست کیا ہے، آپ کی ضلعی انتظامیہ نے کیا بندوبست کیا ہے؟ لیکن کیونکہ نہ تو وہاں پہ جناب ملک مقبول الہی جیسے جناب عبد الرحمان فریدی صاحب جیسے صحافیوں کو قریب تک بھٹکنے دیا، جناب پھٹکنے دیا کہ یہ اگر قریب جائیں گے تو صاف ذرا عوامی مسائل کی بات کریں گے، عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے کہ بھائی ہم عوام کے نمائندے بن کر، ایک صحافی جو ہوتا ہے وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، عوامی مسائل کو اجاگر کرتا ہے، سر معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں معاشرے میں دیکھتا ہے، وہ اپنے قلم کے ذریعے جناب اپنی تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے اس کو اجاگر کرتا ہے۔ جب وہ قوم بالا تک اس کی اپروچ ہی نہ ہو تو پھر کیسے جناب ان کو پتہ چلے گا؟ لیکن حکمران بھی اتنے اندھے نہیں ہیں، انہیں اپنے مفادات، انہیں سب کچھ نظر آتا ہے۔ اگر کوئی ایک شخص جناب پانی کی زیادتی کی وجہ سے اگر بد کلامی کرتا ہے تو اس پہ فوراً ان کی گرفت ہوتی ہے، اس چاچے کی، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کی جناب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہماری جو عوام ہے یہ کرلا رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ اب بھی جناب بیٹھ کے کچے کے کتنے لوگ ہیں جو بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ بھائی مہربانی کرو، ہمیں خیمے تو مہیا کر دو، ہمیں راشن تو پہنچا دو۔ اب بد نصیبی یہ ہے کہ وہ مشینری جناب وہ جناب وہ ایکسیویٹر وہ یعنی اس کا آ گیا، وہ ڈوب گیا، جو بچانے گیا تھا وہ ڈوب گیا۔ یعنی نااہلی کی حد ہے کہ جب وہ 2 مہینے سے ہم چور کر رہے تھے تو اس وقت کام شروع نہیں ہوا، اب جب وہ اتنا بڑا شگاف پڑ گیا، اتنا نقصان ہو گیا، اب وہ بھاگ رہے ہیں سر۔ اب تو پانی اترے گا تو وہ ٹھیک ہوگا سر۔ وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں بھاجڑ لوٹ گیا ہے، اب ان کو یاد ہے۔ ابھی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ پہلے کرنی چاہیے تھی کہ اب اس بہاؤ کو روکنا کیسے ہے، کٹاؤ کو روکنا کیسے ہے، اور اگر کوئی شخص، کوئی بستی، اگر کوئی دیہات، کوئی گھر متاثر ہوتا ہے تو اس کو ہم نے جناب سیکیورٹی کیسے، اس کو سیکیور کیسے کرنا ہے، اس کو ہم نے ریلیف کیسے دینا ہے، اس کو ہم نے وہاں سے جناب ریسکیو کیسے کرنا ہے، کس حوالے سے؟ وہ تو ابھی تک تو مجھے تو جناب جس طرح ہمارے اہل صحافت نے رپورٹنگ کی ہے، مجھے تو ایسا کوئی نظر نہیں آیا کہ اس میں ایسی چیز ہو کہ ماشاءاللہ جی جناب سب کچھ جناب اچھا ہے۔ جناب کچھ ہے خوش آمدی جو اہل صحافت سے تعلق رکھنے والے، وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں، لیکن جن کے سینوں میں درد ہوتا ہے نا جی، تڑپ ہوتی ہے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں یار ہم نے روز معاشر اللہ کو بھی حساب دینا ہے، وہ پھر جنرل رپورٹنگ کرتے ہیں، اور صحافی ہوتا ہی وہی ہے جو دیکھتا ہے اس کو جناب سپرد کرتاز کر دیتا ہے۔ تو بہرحال آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو کوئی شرم، کوئی حیا اور کوئی ایسی غیرت عطا فرما دے کہ ان ڈوبتے سسکتے بلکتے جو لوگ بیچارے جو دریا برد ہوئے پڑے ان کی، بس دیکھو نا اب کسی کا گھر، قبلہ رانا صاحب ایک چڑیا بھی گھونسلہ بناتی ہے نا جی، اگر اس کے گھونسلے کو بھی آپ ادھر ادھر کرتے ہیں۔ میں وہ سن رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے، ہماری وزیر اعلیٰ، اچھا ایک ویژن ہے کہ وہ پرندوں کا جو ایک نقصان ہوتا ہے نا جی، یہ اس سیلاب کی وجہ سے ان کے گھونسلے یا مختلف چیزیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے وہ پراپر نظام کر رہی ہے، لیکن جانوروں سے، پرندوں سے زیادہ انسان کی قیمت ہے، انسانیت کو بچانا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قبلہ ملک مقبول الہی صاحب کے پروگرام میں بھی اور غالباً آپ کے بھی میں یہ بارہا حدیث پاک کوٹ کر چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، جو انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے یہ سارا اقتدار، یہ منصب، اور یاد رکھیے رانا صاحب یہ میں بات بالکل کیٹاگوریکل کہہ رہا ہوں، آپ کو جب اللہ منصب دے نا جی یا کرسی دے، جتنے سال آپ کرسی پر جناب متمکن رہتے ہیں نا جی، تشریف فرما رہتے ہیں،
اس پر ایک ایک سیکنڈ کا آپ سے حساب لیا جائے گا بے شک کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کے لیے یہ کرسی آپ نے حاصل کی تھی، ہم نے آپ کو دی تھی، آپ نے انسانیت کے لیے کتنا کام کیا ہے یا اپنی ذات کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ اور وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو پس پش ڈال کر انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی بہتری کے لیے جناب کام کرتے ہیں۔ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے چاچا؟ دو ہی اشک بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ واہ تو واہ افسوس تو یہ ہے سر کہ ہمارے اتنے مسائل ہیں تو ان کی طرف جو ہے نا ارباب اختیار جو ہیں وہ بے حس ہیں، اور اللہ کرے گا آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جائے گی، ورنہ پھر یہ اقتدار کا نشہ جو ہے جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت پھر ان کا وجود نہیں ہوتا، تو وہ پھر بعد میں پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا یہ دیکھیں آپ، چلو ادھر تو یہ سیلاب ہے، ادھر آپ یہ تجاوزات ہمارے جو ہیں وہ شہر کے اندر وہ ختم کیے جا رہے ہیں، اور بہت پروگرام تو خیر ان کا اچھا پروگرام ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا وہ چاہتی ہیں کہ شہر جو ہے وہ کھلا بھی ہو، کچھ شادگی ہو، صاف ستھرا جناب، روڈ یہ ہے ہو، کہ شہر بازار۔ وہاں پر جو دکاندار ہیں بیچارے جو 2.5 فٹ یا 1 فٹ کا اوپر شیلٹر بنایا ہوا ہے، یا مطلب ہے وہ ان کو بھی کم از کم جو ہے نا اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ بالکل اور صحیح اس بات طرح جو ہے نا اس طرح جو ہے ایک مطلب ہے اپنی لاٹھی اپنی بھینس اور یہ سر اقتدار کے اس میں جو ہے نا بالکل سب کو جو ہے نا طے کر دینا، تو میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو پروگرام ان کا ہے تجاوزات کو جو ہے وہ ختم کرنا اچھا پروگرام ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جی بالکل، لیکن یہ طریقہ کار جو ہے اس میں کم از کم ان کو کچھ سوچنا چاہیے۔ اسی طرح پانی جو ہے وہ جب بارش ہو جاتی ہے تو لیا شہر کے اندر سڑکوں کے اوپر پانی کڑا ہوتا جی ہے، پانی اور نظر اس آتا ہے، پانی کو دیکھا ہے جو ہم ہے نے، اس کی بالکل۔ نکاسی، اس کے نکالنے کا کوئی خاص بندوبست ہونا چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں سر یہ دو مسئلے جو میں نے آپ کو رکھے ہیں، آپ کیا کہیں گے سر ان کے بارے میں؟ جی رانا صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ جی سر۔ سب سے پہلے جو ایک پہلو جو نمبر 1 ہے وہ میں سیرت نبویہ کی روشنی میں بیان کروں گا، ماشاءاللہ، ایز اے دینی طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ حدیث پاک سے آستہ کی معتبر ترین کتاب سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث پاک میرے کریم رسول کا فرمان، اور اس کے جو راوی ہیں وہ صحابی رسول حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے، جی، یعنی جہادی سفر تھا ہمارا، جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک راستے میں پڑاؤ کیا، وہاں جب ہم رکے تو صاف زیر سامان وغیرہ جو تھا، یعنی اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اور ان کا ساز و سامان، کوئی رسیاں، کوئی کھانے پینے کا سامان، وہ جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تو کوئی سامان ہم نے راستے کے اوپر رکھ لیا۔ کچھ رسیاں بھی تھیں جی کہ جس کی وجہ سے راستہ رکا ہوا تھا۔ جی، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے، یہ آپ نے کیوں کیا ہے، راستہ کیوں آپ نے روکا ہے؟ اور میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ راستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی بات کر دی کہ جس نے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہے، راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، عوام الناس کے گزرنے کو مشکل بنایا ہے، فرمایا اب ہم کیونکہ جہاد پہ جا رہے ہیں، اور جس نے یہ حرکت کی ہے یا جس نے یہ کچھ جناب اس طرح کا یعنی لاشعوری طور پر کیا ہے، تو فرمایا یہ اس کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ اور دوسرا میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی میں یہ بھی تاکہ عوام کو بتاتا چلوں، اپنے سننے والے سامعین ناظرین کو، کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے چلتے ہوئے یعنی جو راہ گزر جو راستہ ہوتا ہے عوام الناس کے لیے، اگر اس نے وہاں راستے پر کسی نے پیشاب کر دیا یا پخانہ کر دیا، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ناجائز تجاوزات، یہ تجاوزات جو آپ دیکھیں نا جی، ہم بھی تو بادشاہ ہیں نا جی، ہمیں اگر جگہ ملی ہے 2.5 فٹ کہ بھی ٹھیک ہے آپ یہاں تک آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم 2.5 کی بجائے ہم 5 فٹ آگے لے گئے، جی بالکل بالکل، ہم 5 کی بجائے 7 فٹ آگے لے گئے۔ اب یہ بھی تو ظلم ہے نا جی۔ اب ایک بازار ہے، آپ صدر بازار کو لے جی، وہاں آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں؟ نہیں، میں تو اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ نہیں گزر سکتا، یا کوئی ایسا مرد وہاں، کیونکہ خواتین کی کثرت ہوتی ہے، کوئی غیرت مند شخص وہاں سے گزر نہیں سکتا، وہ کبھی کسی سے ٹچ ہو رہا ہے، کبھی کسی سے ٹچ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ پورا بازار گھیرا ہوا ہے۔ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کو حکومت اجازت دے اور
حکومت کو بھی چاہیے کہ تقریباً 2-2.5 فٹ ان کو شیڈ بنانے کا اجازت دے. ہاں اتنا تو دے. اس میں فائدہ یہ ہے رانا صاحب جی بالکل. کہ کیونکہ وابڈا کی تاریں آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ یہ بکھری جا رہی ہیں. وہ جب شیڈ بنا ہوگا نا جی, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ 2-2.5 فٹ کا اگر مل جائے وہ تاریں وغیرہ وہ تاریں سیکیور ہو جائیں گی. ہاں اگر اللہ نہ کرے وہ آپ شیڈ گرا دیتے ہیں, میں یہ ڈی سی صاحبہ کی خدمت میں یہ میں عوام کی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں. تاجر ٹھیک ہے, اگر کسی نے کوئی جناب اوور ایکٹ کیا ہے اور اپنی حدود کو کراس کیا تو اس کا تو آپ بے شک آپ اس کی تجاوزات کو ختم کریں کہ وہ ناجائز ہیں. شریعت کے حوالے سے بھی, اخلاقی طور پر بھی, اصولی طور پر بھی وہ ناجائز ہے, اس کو صاف ستھرا روڈ کرنا چاہیے. لیکن کم از کم اتنی اجازت دیں کہ جس طرح ہماری یہ پورے پاکستان کی تاروں کی یہ وابڈا کی خستہ حالی جناب نالائکی آپ کہہ لیں کہ یہ تاروں کے جناب جال کے جال اور ننگی تاریں, پھر اگر وہ آپس میں کوئی اس طرح کی جناب ہو جاتی ہے تو شارٹ سرکس ہو جاتا ہے, تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے صاف کرے سارا بازار جل کے راکھ ہو جائے گا. اس کے بچاؤ کے لیے تو آپ 2-2.5 فٹ چلو اوپر شیڈ بنانے کی 2 فٹ اجازت دے دیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ سیکیور, آپ دکان بھی بازار بھی اور تاریں بھی سیکیور ہو جائیں. چلو 2.5 فٹ دے دیں صحیح دے ضروری ہے تاکہ وہ بیچارے غریب آدمی ہے نا, یہ اکثر غریب ریڑی والے ہیں, یا آپ نے یہاں پر ایک ریڑی والے کو اٹھایا ہے بھی یہاں سے, ان کے لیے ایک پراپر جگہ بنائیں بالکل کہ بھئی جتنے بھی ریڑی والے ہیں ان کے لیے یہ پورا ایک بازار ہے, ریڑی بازار, وہاں پہ جا کے جناب لوگوں کو پتا ہو جی ریڑی والے آپ یہاں نہیں ہوتے, وہ سارا جو ریڑی سسٹم ہے وہ فلاں جگہ پہ اکٹھا ہے, فلاں گراؤنڈ میں, فلاں پارک میں, تاکہ کم از کم متبادل جگہ تو دے نا. اور دوسری بات یہ سننے میں آئی ہے کہ آپ یعنی بغیر کسی کو انفارم کیے کچھ جگہوں پہ آپ نے انفارم کیا کہ بھئی ہم ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں یا 2 ہفتے کا ٹائم ہے یا 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, تو وہ اپنا جناب یہ ساری چیزیں ہٹا لیں. لیکن کچھ جگہوں پہ ایسی شکایات ہیں کہ اپر خود جناب فی الفور جا کے ایکشن کرنا, آپ کسی دوسرے کو جناب سنبھلنے نہ دینا, اور طاقت کے نشے میں مخمور ہو کر کہ جو ایک منصب کا خمار آپ کے سر پہ جناب چڑھا ہوا ہے اور اسی کو جناب اپنی فورس پوری لے کر ہے جی, وہ مریم بی بی نے جناب کیونکہ وہ فورس پہ فورس بناتی جا رہی ہیں اور حالات ہوں کہ تو ہیں, حالات سدھرنے کا نام نہیں لے, لیکن اب وہ جناب خزانے سے پیسہ لگائی جا رہے ہیں, کبھی کون سی فورس, کبھی کون سی فورس, کبھی کون سی فورس. خدا کے بندے رزلٹ بھی تو سامنے لاؤ نا کہ قوم کو پتہ چلے کہ جناب یہ رزلٹ ہے. اب آپ اندازہ کریں قبلہ رانا صاحب, یہ دکھ کی بات ہے. میں پرانے اخبار کی کٹنگ پڑھ رہا تھا, میرے خیال میں یہ 1972 کا کوئی اخبار تھا, اور اس کی جو مین ہیڈنگ تھی نا, آپ یوں کہہ لیں کہ آپ سپر لیڈ تھی کہ چینی مافیا کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا پلان. میں بڑا سوچ میں پڑ گیا کہ یہ اب 72 کی بات ہے, اب ہے 25, یہ آپ اندازہ کر لیں یہ تقریباً 60 سال بنتے ہیں. یعنی یہ 55 60 58 سال کا عرصہ یہ اب بھی چینی کا وہی جناب مافیا ہے. سر یہ آپ نے قدرتی سوال دیکھیں, یہ یعنی 200 روپے سے ابو چینی مل رہی ہے. اب غریب کیا کرے, جو 500 کماتا ہے یا 1000 کماتا ہے وہ چینی لے, وہ سبزی لے, وہ آٹا لے, وہ گھی لے, وہ کیا کرے جناب. یعنی غریب کا جینا بھی ان حکمرانوں نے دو بھر کر رکھا ہوا ہے. وہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی, اور اس موجودہ معاشرے کا نوحہ پڑھا اس نے کہا غریب شہر تو فاقے سے مر گئے عارف, غریب شہر تو فاقے سے مر گئے عارف, امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. اب اندازہ دیکھ لو. اب وہ ہمارے ایک سرائکی کے جناب شاعر بہت بڑے, وہ جناب شاکر شجاع آبادی, آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے شاعر, وہ انقلابی شاعر, اور ان کا وہ کیونکہ تھوڑا سا وہ فالج کا اس کو مرض ہے, بیمار رہتے ہیں وہ, تو بہت سارے یعنی کہ یہ جیلسی بھی ہوتے ہیں نا جی. اگر ملک مقبول الہی صاحب کوئی مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں تو 2 نمبر صحافی وہ جناب تنقید کرے گا, جیلسی کرے گا. اگر کسی جناب سنجیدہ طبقہ فکر میں عبد الرحمن فریدی صاحب کی عزت ہے تو جناب یہ جو 2 نمبر ہے, یہ جو بھیڑے ہیں بلیک شیپ جنہیں کہتے ہیں, یہ صحافت کے اندر جناب ان پڑھ قسم کے لوگ, یہ دیہاڑی دار جو چھپا ہوا مافیا ہے وہ جناب پھر تنقید شروع کر دے گا. اسی طرح شاکر شجاع آبادی پر بھی لوگوں نے جناب نام نہاد شعراء نے تنقید کہ یہ بہانے بناتا ہے جی حکمرانوں سے پیسے بٹورنے کے لیے, اس طرح پخنڈ کرتا ہے ٹھیک. تو شاکر شجاع آبادی نے پتہ کیا بات کی تھی, اس نے ایک بات کی تھی صرف ایک مصرے کے اندر, اس نے کہا جی میں عمر نبھی شاکر دی
جی 1 منٹ نبھا پتہ لگ ویندے، پتہ لگ رہا ہے 1 منٹ، یعنی جس طرح شاکر کی زندگی بسر ہو رہی ہے نا، واہ 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 1 منٹ اگر آپ گزار کے دکھائیں تو پھر میں مان جاؤں کہ واقعی جناب ہے۔ تو یہ تو جس انسان پہ بیت رہی ہوتی ہے نا جی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت غریب کی کیا صورتحال ہے۔ بے شک رانا صاحب یہ عوام کی بات ہے، اور یہ لیا جناب ٹی وی ایچ ڈی یہ ایک عظیم و شان پلیٹ فارم ہے، اور آپ ہمیشہ عوام کی بات کرتے ہیں، اور عوامی مسائل ہی کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کی پوری ٹیم مینجمنٹ، یہ جناب پروڈیوسر صاحب ماشاءاللہ، تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دیکھو نا، آپ کا کام ہے آواز اٹھانا، جی آپ کا کام ہے ایشوز کو اجاگر کرنا، مسائل کو اجاگر کرنا، کہ خدا کے بندے یہ مسائل ہیں، ان کو حل کرو۔ جی انجمن تاجران کے ساتھ بیٹھ کے مسائل حل کرو، تاجران کے صاحب وہ ان کی کمیونٹی ایک نمائندہ ہے، ان کا بھی تاجر نمائندہ ہے نا جی، جی تو اس حوالے سے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہے بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ کہ تجاوزات بھی ہٹ جائیں، اور ایک جناب بین ایک طریقہ ہے صاحب کہ غریب کا کاروبار بھی نہ برباد ہو، اور کاروبار بھی چلتا رہے، اور بازار بھی ذرا تھوڑے سے جناب وہ اپنا کھلے ہو جائیں، کشادہ ہو جائیں، آمد الناس کو بھی جناب پریشانی نہ ہو، بس یعنی ہم یہی کہنا چاہتے ہاں ہیں۔ یہ تو ہونا چاہیے سر کہ بہت اچھا کام ہے، یہ تجاوزات ختم ہونے چاہیے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھی کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے بالکل، نہیں بالکل، ہونی چاہیے، یہ بالکل۔ بالکل بات درست ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے سر، میں اس کی پھر تائید کرتا ہوں کہ بھی کم از کم 2-2.5 فٹ کی جگہ ان یہ کی دوسرا ذہن میں- پہلو یہ بھی یہ دیکھنا دوسرا چاہیے، پہلو بالکل تاکہ ان کی جو مجبوریاں ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ بالکل رکھنا تیسری چاہیے۔ بات یہ ہے امیر شہر نے الزام دھر دیے، ورنہ غریب شہر اتنا گناہ گار نہ تھا۔ کیا بات ہے، بس یہ المیہ ہے، یہ مطلب یہ ہے سر، یہ المیہ ہے۔ اگر آپ جو اچھا کام چیز کر رہے آتی ہیں، ہے وہ مطلب ہے کہ وہ اسی کے اوپر جو ہے نا اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو الزام آپ پہ آئے گا، اگر آپ رپورٹنگ اچھی کر رہے ہیں، مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں، مسائل اجاگر کر رہے ہیں، تو کہا کہ نہیں جی یہ جس بندہ طرح ٹھیک آپ نہیں۔ فرما رہے تھے کہ جی ابھی جو ہے نا وہ مہنگائی جو ہے وہ مافیا، مثلا چینی کے اندر بھی مافیا، تیل کے اندر بھی مافیا، مافیاز ہیں جی، یعنی مافیاز۔ مافیاز ہیں۔ آپ کے خیال کے مطابق اب یہ مہنگائی جو ہے، یہ جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے بہت حد تک اس پر قابو پا لیا ہے، آپ کے خیال کے مطابق کیا صورتحال ہے سر مہنگائی کی؟ بات یہ جی، میں ایک آپ یوں کہہ لیں سفید پوش انسان ہوں، جی سر، اور صاحب زیر میں اسی دھرتی کا باشندہ ہوں، اسی ملک میں رہتا ہوں۔ میں نے پیٹرول بھی خریدنا ہے، میں نے چینی بھی خریدنی ہے، میں نے آٹا بھی خریدنا ہے، میں نے سبزی بھی خود جا کے میں خریدتا ہوں، جی سر، اور مجھے بھاؤ کا پتہ ہے کہ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ یعنی ساری چیزیں آپ یوں کہہ لیں مجھ جیسے سفید پوش انسان کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں کہ بھائی اب میری اتنی آمدن ہے رزق حلال، اب اس میں کیسے مینج کروں اپنا پورا نظام، جی پورے گھر کا بجٹ میں کیسے مینج کروں۔ جی تو یہ المیہ ہے، حکمرانوں کو چاہیے، اگر اللہ نے انہیں اقتدار دیا ہے، یہ چند روزہ اقتدار ہے، زبانی جمع یہ اس سے پوچھا جائے گا۔ پر جو ہے نا یہ جو آپ نے فلاسفر بٹھائے ہوئے نا جی، جو خوش آمدید، یہ چمچہ گیر، یہ صرف جناب آپ کو غلط رپورٹنگ دیتے ہیں کہ جی سب اچھا ہے جناب، کچھ صحافی خریدے ہوئے ہیں، یعنی لیا سے لے کر لاہور تک، لاہور سے اسلام آباد تک، کچھ ایسے اینکر، کچھ ایسے اخباروں کے مالکان، کچھ ایسے چینلز کے مالکان جن کو خریدا ہوا ہے، برابر اشتہار دے رہے ہیں کہ بھائی بس آپ نے یہ ہماری جو رپورٹ ہے نا جی، یہ آپ نے بس اچھا اس کو کہنا ہے کہ سب اچھا ہے۔ اب دیکھو نا ادھر جناب لوگ ڈوب رہے ہیں، اور جو جناب والد صاحب اور چچا حضور اور بھتیجی یا صاحبزادی وہ مری میں جناب انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھو نا کتنا بڑا، وہ کہتے ہیں وہ جناب وہ روم وہ جل رہا تھا، اور نیرو جو ہے نیرو وہ بانسری بجا رہا تھا۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہی حال ہے، ادھر عوام ڈوب رہی ہے۔ سیلابی صورتحال دیکھ لیں، کتنے لوگ جناب بے احتیاطی کی وجہ سے، بد انتظامی کی وجہ سے، بے انتظامی کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ بیچارے ہزاروں بستیاں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، ڈوب گئے، ان کے جانور، ان کے جناب کھانے پینے کی چیزیں۔ اب دیکھو نا ایک گھر بندہ ایک بناتا ہے آج کل کے دور میں، رانا صاحب ایک کمرہ بنانا بھی مشکل ترین ہے۔ پچھلے جتنے سیلاب آئے ہیں تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ سکولوں کے اندر یہاں ارینجمنٹ ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا، اس دفعہ جو ہے نا بالکل حضرت ان کو خیمے دیے جاتے تھے، ان کو جناب راشن دیا جاتا تھا۔ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ این جی اوز بھی خاموش ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ، مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی
جی اور اس طرح حکومتی جو ہے وہ بھی جناب رہنما ایم پی ایم این اے بھی مجھے کوئی نظر نہیں آیا وہاں پہ، ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا کہ حالانکہ دیکھو نا یہ ہمارے بھائی ہیں نا جی، ہمارے وسیب کے بھائی ہیں، ہماری بیٹی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری ماں ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ہم اگر ان کے لیے نہیں سوچیں گے یا کم از کم ان کے پاس جا کے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے رانا صاحب، ان کی داد رسی تو کر لیں، ان کے سر پہ دست شفقت تو رکھیں بھی، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ابھی تک تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، کوئی اسلام آباد بیٹھا ہے، کوئی لاہور بیٹھا ہے، اور اپنے جناب وہ بس وہ سارا کوئی نپٹا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ اللہ تعالیٰ میں تو رحم کی اور ان کو ہدایت کی دعا کروں گا نا جی، کہ میں تو ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، لیکن حالات اس نیج تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ شروع سے اب تک تعداد میں گفتگو، وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بھوک افلاس کے فریتوں کو دیکھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، کتنے قاسم کتنے ٹیپو بچپن ہی میں مر جاتے ہیں، ماں کی جھولی خالی کر کے قبروں کے منہ بھر جاتے ہیں، پاکوں کی ایک نو بنا کر دریا پار اتر جاتے ہیں، یہاں زرداری اور شریفین کے کتوں کو ملتا ہے سب کچھ، بچے غریب کے بھوک سے مر جاتے ہیں۔ یہاں تو یہ حال ہے، ہمارے حکمرانوں کے، ہمارے ایلیٹ کلاس کے جو کتے ہیں وہ جناب ایئر کنڈیشن روم کے اندر جناب وہ مخملی بستروں پر آرام کر رہے ہیں، اور ادھر غریب کے بچے جناب مٹی میں چلے جائیں، تھر میں چلے جائیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب کتنا بڑا ظلم ہے، یہ میں پڑھ رہا تھا خیر پور سندھ کے اندر، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ بھٹو زندہ ہے، تو میں اس کی مثال دیتا ہوں وہ کیسے زندہ ہے۔ خیر پور سندھ کے اندر ہے تقریباً کوئی 62 ارب روپے، یعنی خیر پور سندھ کے چڑیا گھر کی مینجمنٹ اور اس کی پلاننگ اور اس کے سارے معاملات کہ اس پہ اتنا خرچہ آنا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ خیر پور سندھ کے اندر چڑیا گھر ہے ہی نہیں ہے، یعنی جس شہر میں کچھ یعنی کہ شعبہ ہے ہی نہیں ہے، اس کی مینجمنٹ، اس کی پلاننگ، اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اتنے پیسے فنڈ کروڑوں اربوں روپے کی مت میں منظور کروائے جاتے ہیں، لیکن یہ المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے، کون پوچھے ان سے، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ عوام کو اتنا بھیج کیا ہوگا وہ روٹی روزی کے چکر میں ہے کہ وہ جناب ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں لقمہ کہاں سے ملے گا، ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پلنا ہے۔ یہ پوری سازش ہے کہ جناب عوام کو اٹھنے نہ دیا جائے، یہ کوئی احتجاج نہ کریں، یہ سڑکوں پہ نہ آئے اپنا حق لینے کے لیے، ان کو اتنا دبا دو معاشی طور پہ، ان کو اتنا کمزور کر دو کہ یہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہیں، یہ بس نفسا نفسی کے اپنے اندر وہ جناب مصروف ہیں، اپنے بارے میں سوچنے کے لیے کہ میں کیا کروں۔ تو اس حوالے سے آپ اجتماعی عوام کو بیداری کی ضرورت ہے، اٹھنا ہوگا، ہر شعبے کے اندر اٹھنا ہوگا اور اپنا حق حاصل کرنا ہوگا۔ ایسے بیٹھے بٹھائے کوئی کسی کو غاصب یا ظالم حق نہیں دینے والا رانا صاحب، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی، سٹرگل کرنی پڑے گی، اور اس ظالمانہ، جابرانہ، فاسقانہ اور اس مجرمانہ نظام کے خلاف اگر ہم نہ اٹھے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف بک رہا ہے، تھانے کچہریوں میں کیا ہو رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے قانون بھی اسی کا ہے، جس کے پاس تجوری ہے، بھری تھیلی ہے نوٹوں کی، بینک بیلنس ہے، قانون بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے، عدلیہ بھی، انتظامیہ بھی، مقننہ بھی، افسر شاہی بھی۔ اب دیکھو نا، میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈی پی او صاحب جو ہمارے لیا کے ہیں بڑے اچھے انسان ہیں، بڑی محبت والے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے ان سے ایک سوال بھی کیا تھا کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ ٹاؤٹ مافیاز کے والے سے کہ میں ان پہ گرفت کروں گا۔ اللہ کے بندے، آپ پورے ضلع کے مالک ہیں، آپ کو پتہ ہے کون سا مافیا ہے جناب، کون کیا کر رہا ہے، ان کو کٹہرے میں لائیں، آپ ان پہ گرفت کریں، ان کو ننگا کریں، بے نقاب کریں کہ یہ مافیا ہے فلاں فلاں شعبے کا، جو ہمارے نام کو استعمال کر کے غریبوں سے پیسے بٹورتے رہیں، لاکھوں روپے بٹورتے رہیں، کم از کم یہ پیسے تو ان سے واپس لینا، اور قوم کے سامنے ان کو ننگا کریں کہ بھی یہ مافیا ہے، یہ صحافت میں یہ مافیا ہے، یہ جناب ہیلتھ میں یہ مافیا۔ آپ دیکھو نا، وہ غریب بیچارہ وہ فتح پور ہاسپٹل میں، اس کو وہاں سے ریفر کرتے ہیں ڈی ایچ کیو میں، وہ اسی جگہ پہ اسی گیٹ کے اندر ہی گاڑی کے اندر ہی جناب وہ جناب وہ اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ اب یہ المیہ نہیں ہے، لیکن میں ڈی سی صاحبہ کو جناب جو ملک مقبول الہی صاحب نے رپورٹ کیا، میں نے وہ پڑھا ہے کہ ڈی سی صاحبہ نے ایکشن لیا اس پہ، اور وہ جو گائناکالوجسٹ تھی یا لیڈی ڈاکٹر ان کو معطل کیا ہے، اور وہاں کے جو ایم ایس ہے غالباً اس کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے اس کے شعبہ ہیلتھ کی طرف ریفر کیا کہ اس کو ڈی سیٹ کیا جائے، اور وہاں پہ کوئی ایماندار، اور یہ اچھا قدم ہے، میں ڈی سی صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
اگر اس طرح ہر شعبے کے اندر جو مافیات بیٹھے ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کو معطل کیا جائے، ان کو کٹہرے میں لایا جائے، تو میرے خیال ہے کسی حد تک یہ معاشرہ رانا صاحب کی بلا سدھر سکتا ہے۔ اللہ توفیق دے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو، منصب پہ بیٹھنے والوں کو، کہ وہ عوام کے لیے سوچیں۔ اس وقت عوام کی بہرحال بری حالت ہے، جس طرح گرمی میں ہماری حالت ہے نا جی، اس طرح بہت شدید گرمی ہے اور پسینہ پسینہ ہم ہوئے ہوئے ہیں جناب، لیکن اس کے باوجود عوام بھی بیچاری اسی طرح نکو نک آئی ہوئی ہے۔ تو آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، یہ پوری ٹیم اور سامعین ناظرین، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ غیرت عطا فرمائے، یہ حمیت عطا فرمائے، یہ شعور عطا فرمائے کہ وہ کچھ عوام کے لیے سوچیں بس۔ معزز سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اب ہمارا یہ جو پروگرام کا ٹائم ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں جناب مفتی صاحب سے دوبارہ ان سے جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ اپنا قیمتی وقت دے کر ہمیں جو ہے انہوں نے اپنے خیالات ہم تک پہنچائے۔ تو جہاں تک اس ہمارے ارباب اختیار کا تعلق ہے، ماشاءاللہ بہت سی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، جی جی ہوتی ہیں، بالکل کام نہیں ہو رہا۔ اپریشیٹ کرتے ہیں ہم۔ ڈی پی او صاحب ہو یا ہماری جو ہے ڈی سی صاحبہ ہوں، وہ اپنی حد تک تو بہت زیادہ کوشش بھی کر جی رہے ہیں۔ بالکل، اخلاص اور نیت اسی کے طرح ساتھ۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی پنجاب کے اندر کیا، لیا کے اندر کیا، ٹھیک ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے اپنا کام بھی کر رہی ہیں، جی بالکل۔ لیکن مسائل اتنے ہیں، یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ مسائل حل ہوں گے۔ اور میں اپنے تمام ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اس پروگرام کو سنتے بھی ہیں اور پھر ہمیں کومنٹس بھی کرتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسائل انشاءاللہ حل بھی ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر میں پروڈیوسر جناب عبدالرحمن فریدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں ایک ایسا اچھا ماحول مہیا کرتا ہے جی بے شک۔ جس سے جو ہے ہم آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور آپ کے مسائل جو ہیں وہ ارباب اختیار تک پہنچتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تمام مسائل جو ہیں انشاءاللہ حل ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے لیا کے اندر میڈیکل کالج کا بن جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، جو ہم نے آواز اٹھائی تھی تو وہاں میڈیکل کالج بھی الحمدللہ بن رہا ہے۔ اللہ کرے اسی طرح یہ جو تکمیل پل کو ہے، یہ اپروچ روڈ آخر آپ دیکھیں گے یہ بھی بہت جلدی بنے گی۔ اسی طرح لیا ڈویژن بھی بنے گا اور انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کا اور اپنے تمام سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں رہیں۔ آمین۔